अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम कोर्स 2 का 5वां सफ़ा इंशाल्लाह मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। उसका तीसरा इशारा इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। कोर्स 2 में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो मज़ामीन हमने देखे हैं, वो हिदायत का टॉपिक है। और उसमें सबसे पहले सूरतुल फातिहा हमने पढ़ी, जिसमें कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी और हिदायत की दुआ भी सीखी। और उसके बाद सूरतुल बकरा में हमने 3 किस्म के ग्रोहों का तज़किरा पढ़ा, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। इनमें से मुत्तकीन वो लोग हैं जो हिदायत के अहल हैं, और काफिरीन और मुनाफिकीन जिनको हिदायत नहीं मिल सकती। और उसके बाद कुरान की दावत, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, जो सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली। 5 सफ़ात को हम अपनी हाथ की उंगलियों पर इस तरह देखते हैं कि हर उंगली एक सफ़ा है और हर सफ़े के 4 इशारात हैं। पहले 4 सफ़ात के जो इशारात हैं उसको हम अपनी हाथ की उंगलियों पर इस तरह देखते हैं कि पहली उंगली पर पहले 4 इशारात, यानी पहले सफ़े के 4 इशारात हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। दूसरे सफ़े के इशारात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। तीसरे सफ़े में उसी टॉपिक को आगे लेके जाते हुए मिसालें बयान की गईं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और चौथे सफ़े के इशारात, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। सूरह बकरा में जो हमने 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा सुना था, उसमें जो आखिरी ग्रोह है वो है मुनाफिकीन का। उसको तफसील से बयान करने के लिए कुछ मिसालें भी बयान की जा रही हैं। पहले 4 सफ़ात में मुकम्मल हुई। उसके बाद जो 5वां सफ़ा है उसके इशारात हम देखते हैं कि इसमें आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। 5वें सफ़े के इशारात, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। तो गोया 5वां जो सफ़ा है इस कोर्स का, इस सफ़े में तज़किरा है आदम अलैहिस्सलाम का। उनके मुताल्लिक पहला जो इशारा हमने पढ़ा खलीफा पर सवाल, दूसरा पढ़ा अस्मा की तालीम, और आज इंशाल्लाह हम तीसरा इशारा पढ़ेंगे सजदा और इबलीस। 5वें सफ़े के इशारात को एक दफ़ा फिर दोहराते हैं। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। तो आइए आज के इस सबक का हम तारुफ देखते हैं। जो तीसरा इशारा है इस सफ़े का, तीसरा इशारा क्या है? सजदा और इबलीस। इसका ताल्लुक भी आदम अलैहिस्सलाम से है। इससे पहले जो आयात गुजरी हैं सूरह बकरा की, इसमें आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करने और उनको इल्म से नवाजने के मुतल्लिक बयान फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया, उनको खलीफा बनाया, और उसके बाद उनको कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए और उनको इल्म सिखा दिया। और अब इसके बाद जो तज़किरा है उन इनामात का जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर की है, ये दोनों जो पिछली आयत से आज की आयत का जो रब्त है वो बयान किया गया।
کہ آج کی آیات ہیں سجدہ اور ابلیس کے متعلق۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ اسباق میں سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر۔ اللہ نے جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تو اس میں آدم علیہ السلام کا اکرام تھا جو اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ اور دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ تکبر اور حسد یہ شیطانی صفات ہیں۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو آج کی آیات میں یہ اسباق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ الحمدللہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان الفاظ کے جو معنی ہیں ان کے چیلنج کو کیسے ہم کرتے ہیں کہ الفاظ کے معنی اور گرامر کو ہم سیکھتے ہیں اشارات اور فکروں کی مدد سے، اور جو گرامر کا ہمارا چیلنج ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جو TPI کے ذریعے سے اشارات کی مدد سے، اور جو عربی بول چال کے جملے ہم پڑھتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ اس سے ان کا ترجمہ اور تشریح دیکھنے سے پہلے ان آیات کو سن لیتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ واو کا معنی ہے اور اذ کا معنی ہے جب، اور جب قلنا ہم نے کہا، قولا سے ہم نے پڑھا ہے، قلنا ماضی ہے، جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، فرشتوں سے جب ہم نے کہا، ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے، کیا کہا تھا؟ اللہ فرماتے ہم نے کہا اسجدوا لآدم، یہ ساجدہ فعل سے ہے اسجدو، اسجد تو سجدہ کر، اسجدو تم سب سجدہ کرو، اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدو تو پس، سجدو فا کا معنی ہے پس، تو سجدو یہ سجدہ فعل ماضی ہے اور سجدو اس کا جمع ہے، انہوں نے سجدہ کیا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر یا سوائے ابلیس، سوائے ابلیس کے، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ابا یہ فعل ماضی ہے، ہم اس فعل کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ابا اس نے انکار کیا یعنی ابلیس نے انکار کر دیا، اور استکبارا یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے، استکبارا اور اس نے تکبر کیا، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبارا اور اس نے تکبر کیا ابلیس نے، اور کانا، کا معنی اور، کانا وہ تھا یا وہ ہو گیا،
من الکافرین کافروں میں سے، کافرین کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پہلا جو فریز ہے اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اب سجدہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، تو سجدہ جو ہے صرف اللہ کو ہی کرنا چاہیے۔ یہاں جس سجدہ کا ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا وہ تعظیم کا سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا۔ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی عبادت کریں گے، بلکہ اللہ کا حکم مانا انہوں نے فرشتوں نے، اور اس حکم کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تعظیم کے طور پر۔ فرشتوں نے اس حکم کو مان لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں مانا۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام کی عبادت۔ اس بات سے جو ایک ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ انہوں نے آدم کو سجدہ کیوں کر لیا، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے، تو اس بات کا ہمیں آنسر مل جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے، تو اللہ آدم کو سجدہ کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کو ہی ماننا ہے اور اللہ کی ہی عبادت ہے حقیقت میں۔ اب جب اس آیت کے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے فریز کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر اکرام اور تعظیم سے نوازا۔ جو جد امجد ہیں، جو آدم اسلام جو ہیں، وہ تمام جو مخلوقات ہیں ان کے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں آدم علیہ السلام، تو ان کا کتنا بڑا اکرام کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو تصور اگر کریں تو بہت ہی یعنی کیسا خوبصورت سا منظر ہوگا کہ جس میں فرشتے سجدہ کر رہے ہوں۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آدم کی اولاد میں پیدا کیا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اس کی دو وجوہات بیان کی گئیں کہ اس نے ایک تو انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور اس نے تکبر کیا۔ جب یہ تکبر کر لیا اور انکار کر دیا تو اس کو پھر کافروں میں سے بھی ہو گیا۔ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور پھر جب اس نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ اس نے وجہ بیان نہیں کی میں تو فرشتہ نہیں ہوں، یہ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے، حکم تو سب کو تھا، لیکن اس نے جو وجہ بیان کی گئی وہ بڑے غور کرنے کی ہے کہ اس نے انکار کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے اس نے انکار کر دیا، اور دوسرا کیا تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی بڑائی اس نے اللہ کے سامنے پیشی کہ میں بڑا ہوں، عظمت میں آدم سے بہتر ہوں، یعنی اس سے میری عظمت زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کو سجدہ کروں گا تو میں گویا کہ چھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس لیے جب اللہ کے حکم سے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا تو وہ سرکشی اس نے اختیار کر لی، اس سے تو اللہ کے نافرمان لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو اس کے برعکس جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک میں یہ جو فرشتوں کا، ابلیس کا یہ جو ٹاپک ہے آدم کو سجدہ کرنا، اس ٹاپک میں بھی ہمیں جو بات سمجھ آ رہی جو ہمارے لیے سبق ہے اس میں، وہ یہی ہے کہ سجدہ کرنا، یعنی حکم ماننا، یہ عاجزی اور انکساری کا اس کی علامت ہے، اور سجدہ نہ کرنا اور تکبر کر لینا ٹھیک ہے، یہ سرکشی کی علامت ہے، اور سرکشی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کو سجدہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے طور پر اب یہاں پہ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم یعنی کوئی بھی ایک بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایک اور حدیث میں ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس سے ایک جو برائی ہے مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی یہ اہمیت ہے اور یہ فضیلت ہے اس کی کہ سجدے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش بھی ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ اس سے جنت بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نوافل کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ آئیے اس کا دیکھتے ہیں، ترجمے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، اب یہاں پر ملا کر جب پڑھتے ہیں تو لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو یہ اصل میں کیا لفظ ہے، اسجدوا، تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، اور استکبارا، اور اس نے تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ الحمدللہ، آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے وہ مکمل ہوئی۔ آئیے دوسری آیت آج کے سبق کی شروع کرتے ہیں، اس کے پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر اشارہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ وقلنا، واو کا معنی ہے اور، قلنا، ہم نے کہا، قالا سے ہے، قالا فعل ہم نے پڑھا، قلنا، اور ہم نے کہا، آدم، یا آدم، اے آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اے آدم، اسکن، یہ جب ملا کر پڑھیں گے تو یا آدم مسکن پڑھا گیا، لیکن اکیلے میں دیکھیں اس کو تو یہ فعل ہے ساکانہ سے، ساکانہ یسکنو، اسکن، اسکن تو رہ، رہش اختیار کر، تو رہ، اسکن انت، رہو تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی ورب پڑھے ہیں اب تک وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یا ہم نے واحد پڑھا ہے یا ہم نے جمع پڑھا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا قالا، اس نے کہا، قالو، ان سب نے کہا، تو یہ سنگولر اور پلورل ہم نے پڑھا، اس کے درمیان میں ایک آتا ہے جو ڈوبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تو یہ جو سینٹینس ہم نے دیکھا اس میں ایک ایسا ورب یوز ہوا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، وَكُلَا، ہم نے اب تک جو جتنے ورب پڑھے ہیں اس کا ہم نے یا تو سنگولر دیکھا ہے یا ہم نے اس کا پلورل دیکھا ہے، جیسے کل، تو کھا، کلو، تم سب کھاؤ، تو اس کے درمیان میں ڈوبل یوز ہوتا ہے، یہ عربی کے اندر دو کے لیے جو آتا ہے، کل، تو کھا، کلا، تم دونوں کھاؤ، تو یہ ڈوبل کے جو وربز ہیں یہاں پہ اس آیت میں آگے بھی 2-3 دفعہ آئیں گے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی فور میں پڑھیں گے، جا کر اس کے جو ٹیبلز بنتے ہیں نا کسی فور میں پڑھیں گے ڈوبل کے، تو یہاں اس آیت میں آگے اس لیے میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی یہاں تک،
تو وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے راغدن با فراغت حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو. یہ بھی ڈبل کلی ہے شئتم اس میں ہے نا شاء شاؤ شاء شاؤ شئتا شئتو شئتم. یہ شئتا ہے تو ایک نے چاہا شئتم تم سب نے چاہا. اس کے درمیان میں آیا ہے شئتما تم دونوں نے چاہا. یہ بات سمجھ آئے گی سب کو؟ جی سر. تو شئتما جو یہ ڈبل کے لیے ہے تم جہاں سے تم دونوں چاہو وہاں سے تم فراغت کھاؤ. حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. یہاں بھی تقربا یہ بھی ڈبل کے لیے ہے. ٹھیک ہے تم دونوں قریب نہ جاؤ. ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے. یہ کس درخت کی طرف اشارہ ہے؟ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. فتکونا ورنہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر تم نے ایسا گئے اگر تو فتکونا فا کو الگ کر لیں اور تکونا یہ ڈبل کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں نا تکونو فعل مضارع کو اگر ہم لیتے ہیں یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا. یہ تکونو ہے اور یہ کیا ہے؟ تکونونا. تم سب کے لیے تکونو تکونونا. اس کے درمیان میں فتکونو یعنی کہ بغیر نون کے اگر لگا دیں تو وہ ڈبل بنتا ہے فتکونا. فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. ٹھیک ہے جی. یہ تو آیت کا ترجمہ تھا. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم اور ماں حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے آرام کی ساری سہولیات انہیں عطا کی جنت میں. وہ کہا کہ جہاں سے تم چاہو بافراغت کھاتے رہو اور تمہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. جس سے پہلے آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی اللہ نے آدم کو کیوں پیدا کیا. پیدا اس لیے کیا کہ میں زمین میں انہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. لیکن تربیت اور جو آزمائش اس کی غرض سے شروع کے کچھ عرصہ جو ہے ان کو جنت میں رکھا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کی جو آخر ہے ان کا وہ جنت ٹھکانہ ہے ان کا. لیکن ان کو زمین میں بھیجا گیا کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ جو مقصد ہے زمین میں بھیجنے کا اس کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت کے لیے جگہ زمین اللہ نے بنائی ہے کہ تم یہاں پہ میری عبادت کرو میری پیروی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو. تو اگر ہم شیطان کی پیروی کریں گے تو ہمیں اس جو ٹھکانہ ہے جنت کا اس کو ہم ضائع کر بیٹھیں گے. اس لیے ہمیں اس سے اپنا یہ جو ازلی دشمن ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. ولا تقربا جو اگلا فریز ہے اور تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ. درخت کے قریب نہ جاؤ یعنی کھانا تو دور کی بات تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کام ایک تو کرنے تو ہے ہی نہیں ہے کرنے نہیں ہے بالکل بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا یعنی گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ درخت کا پھل کھانا گناہ ہے یعنی کہ تمہیں منع کر دیا گیا اس پھل کے کھانے سے لہذا تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. آج ہمارے لیے جو ہے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی کہ تم نے اس کی طرف نہیں جانا. تو آج ہمارے لیے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کتنے درخت ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں جن کے قریب جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے ٹی وی میگزین جتنی بھی گناہوں کی چیزیں ہیں جو گناہوں کا ماحول ہے اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے ان برائیوں سے. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمے کو دوبارہ سے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا
یا آدم اے آدم اسکن انتا رہو تم وزوجکا اور تمہاری بیوی الجنتا جنت میں وکلا منہا اور تم کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، یہاں پر دونوں کا ترجمہ کرنا ضروری ہے، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے راغدن بافراغت حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جاؤ ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین ظالموں میں سے۔ آئیے اس پورے لیسن کا جو دونوں آیات ہیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں بامحاورہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ الحمدللہ ہم نے آیات کا ترجمہ اور مختصر اشارہ دیکھی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کے اندر سے اسباق دعا اور پلانس کیا ہیں۔ اسباق ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں، دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر، اور تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور گناہوں کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ، گناہ کرنا تو درکنار بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد، ہمیں جب ان آیات میں غور و فکر کر لیا، ہمیں کیا دعا مانگنی ہے؟ کیا اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا اس سے پہلے میرے سامنے کبھی ایسا موقع آیا ہو جہاں پہ گناہ کی جگہ ہو، جس جگہ گناہ ہو رہا ہو، کیا گناہ ہو سکتا ہو، کیا میں اس سے دور رہتا ہوں، اس سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا اپنا احتساب کرنا ہے اور آئندہ زندگی کے لیے پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں بری جگہوں اور بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو جب اس طرح کی آیات کو ہم نے سیکھ لیا اور اس سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوئے وہ ہم نے سیکھ لیے، تو ہماری پھر ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو آیات کو پڑھنے کے بعد یہ سارا یہ جو تصور احساس ہے یہ ضرور کرنا ہے ہم نے، اس سے ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے ان آیات کے اندر جو آج کے اسباق کی آیات ہیں، ان میں ہمارے لیے اسماء اور افعال کون سے ہیں۔ اسماء دیکھتے ہیں جی، وزوج کا زوج، اس کی جمع ہے ازواج، زوج کی جمع کیا ہے؟ ازواج۔ اور جنت الجنہ، جنت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جنات۔ الشجرہ، اشجار، شجرہ درخت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اشجار۔ یہ تو اسماء تھے۔ اب اسماء کے بعد جب ہم افعال دیکھتے ہیں تو افعال میں سے سب سے پہلے ہم وہ افعال دیکھتے ہیں جن کے حروف میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہوتا، یعنی کہ سارے صحت مند حروف والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسجدو ہم نے پڑھا تھا، یہ ناصرہ سے ہے، ساجدہ فعل ہے، ناصرہ پیٹرن پر آتا ہے، تو اس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، یہ صحت مند حروف والے افعال میں سے ہے۔ سجدہ، یسجد، اسجد، ساجد، مسجود، سجود۔ اس کے بعد فعل ہے ساکانہ، یہ بھی ناصرہ پیٹرن پر آتا ہے اور یہ بھی صحت مند افعال میں سے ہے، یعنی اس کے حروف میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے۔ ساکانہ وہ رہائش اختیار کی اس نے، ساکانہ یسکن، اسکن، ساکن ڈیش سکن، اس کا مصدر کیا ہے؟ سکن۔ تیسرا فعل ہے ولا تقربا سے، قریب فعل استعمال ہوا ہے سامیہ پیٹرن سے، یہ بھی صحت مند افعال میں سے ہے۔ قریبا، یقرب، اقرب، قریب، مقروب، قرب۔ اب قریب اس کا جو اسم فاعل آیا ہے وہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے بلکہ قریب، یہ رحیم اس کے ساؤنڈ پر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی صحت مند افعال میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے ظالمہ،
ضربہ سے ہے، ظلما یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. تو یہ افعال تھے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو کمزور حروف والے افعال ہیں وہ کون سے ہیں. ابا یہ ایسا فعل ہے جو کمزور حروف والا ہے، بلکہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس میں حمزہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اس فعل کی تفصیل اگلے کورسز میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ سعا کے وزن پر آتا ہے، سعا یسعا. کچھ افعال ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ اگلے کورسز میں آئیں گے. تو بہرحال کمزور فعل والا جو کمزور حرف والا جو فعل ہے وہ ابا ہے. اس آیت میں ابا، اس نے انکار کیا. ابا یا با، ایبا، اس فعل امر کیا آتا ہے؟ ایبا، آبن انکار کرنے والا، مبیون، اباؤن. تو یہ ابا فعل ہے جو کمزور حروف والا ہے. اس کے بعد آتا ہے آکالا، جیسے ہم نے ڈوبل کا ایک پڑھا ہے، کلا، کل، کلا. اکالا یہ بھی ناصر سے ہے، اکالا یا کلو، کل، آکلن، مأکولن، اکلن. اب اکالا فعل جو ہے اس میں کمزور حرف تو نہیں ہے لیکن اس میں حمزہ ہے. تو ہم بیسیکلی اس سلائیڈ میں وہ والے افعال پڑھتے ہیں جو جن کے اندر کوئی بھی اس طرح کا حرف نہیں ہے جو صحت مند حروف کہلاتا ہو. حمزہ ہم نے جیسے کوش 2 کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، حمزہ لاڈلا حرف ہے، کبھی یہ چینج ہو جاتا ہے اور کبھی کس طرح سے آتا ہے، کبھی یہ کمزور حرف نہیں ہے لیکن یہ کہ کبھی کمزور کی طرح ہو جاتا ہے. بہرحال یہ حمزہ والا فعل یہاں پہ آ گیا اکالا. اور اس کے بعد ہے شاء. شاء کا فعل ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی دو کیٹیگریز میں آتی ہیں، کمزور بھی ہے اور اس میں حمزہ والا بھی ہے. اس کے رول لیٹر میں شین، یا اور حمزہ. تو یہ خافہ کے پیٹرن پر آتا ہے. بیسک ان کا جو پیٹرن ہے وہ سمیہ ہے، لیکن خافہ کے پیٹرن اس کا جو کوڈ ہے وہ خافہ ہے. شاء، یشاء، شاء، شائن، مشیئن، مشیئتن. اس کے بعد یہ قالا اور کانا کے متعلق ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہر 3 لائنوں میں سے کسی ایک لائن میں یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، قالا اور کانا. یہ بہت زیادہ ان کا استعمال ہے قرآن پاک میں. الحمدللہ ہم نے ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے قرآن کا حصہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر میں اندر انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 5 اشارہ سی. آج کے جو ٹیبلز ہیں رضیہ اور ناسیہ، رضیہ، ناسیہ، خشیہ اور لاقیہ، یہ 4 افعال ہم انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں پڑھیں گے. جب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم عام طور پر یہ سلائڈ دیکھتے ہیں کہ صحیح افعال ہم نے جو 4 پیٹرن پر پڑھے ہیں، فتح، ناصر، ضرب، سمع. اور اس کے بعد کمزور افعال ہم نے سیکھے، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، ادا وغیرہ. یہ سارے ہم نے جو صحت مند حروف والے افعال دیکھے. تو یہ آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ صحت مند حروف والے افعال آج ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو آج کا نیا جو فعل ہے، یہ ایک چیز آپ لوگوں نے غور سے دیکھنی ہے کہ یہ کچھ جو آئیکنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہابا، ووہا لکھا ہوا ہے، اس طرح سے قا لکھا ہوا ہے، دال عین لکھا ہوا ہے، یہ وہ کوڈز ہیں جو آپ نے بک میں دیکھے ہیں. بہت سارے جو کمزور حروف کے ساتھ آتے ہیں، جو کمزور حروف والے افعال ہیں ان کے ساتھ یہ کوڈز آتے ہیں. تو کوڈز کا جو آئیکن ہے وہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر قاف الف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قالا کے اس کا کوڈ ہے. اگر دال عین ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دعا، اس فعل کا کوڈ دعا ہے. اگر ضا نون ہے اس طرح شد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے یہ ظنہ اس کا کوڈ ہے. اور واو عین ہے تو اس کا مطلب ہے وعدہ اس کا کوڈ ہے.
اور زا الف ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ اس فعل کا کوڈ ہے. ہا دال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہدا یہدی اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مین جو باب ہیں وہ تو فاتحہ, ناصرہ, ضربہ, سمیہ ہی ہیں, لیکن کمزور افعال میں ایک کیٹیگری آتی ہے کوڈز کی کہ جہاں پر مین پیٹرن جو باب ہے اس کے ساتھ ساتھ کوڈ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. الحمدللہ یہ ہم نے ایک چیز سیکھ لی ہے نئی. اب شروع کرتے ہیں آج کا فعل. آج کا فعل کون سا ہے جی؟ رضیہ. رضیہ فعل ہے اس کے اندر کمزور حرف ہے یا, وہ راضی ہوا. رضیہ وہ راضی ہوا. راضیہ جب ہم کہتے ہیں اس کے سیکنڈ ورڈ کے اوپر کے نیچے زیر ہے, اس سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے. فاتحہ, نصارہ, ضربہ, سمیع. بتا سکتے ہیں کس پیٹرن پر آتا ہے؟ سمیع ہے سر, سمیع پہ. سمیع, ماشاءاللہ. اس ماضی میں ہی بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اس کے سیکنڈ جو ورڈ ہے اس کے نیچے زیر ہے, تو سیکنڈ ورڈ پہ ماضی میں زیر صرف سمیع میں ہی آتی ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں اس فعل کو تفصیل سے سیکھتے ہیں. اس کا ماضی کیا ہے؟ راضیہ وہ راضی ہوا. تو پریکٹس کرتے ہیں. راضیہ, رضو وہ سب راضی ہوئے. رضیتا آپ راضی ہوئے. رضیتو میں راضی ہوا. رضیتم آپ سب راضی ہوئے. رضینا ہم سب راضی ہوئے. یہ تو اس کا ماضی ہے. فی الماضی جو ابھی ہم نے سیکھا, اس کو عربی بول چالوں کے ذریعے سے ہم مزید پکا کرتے ہیں. حل راضیہ, کیا مطلب اس کا؟ کیا وہ راضی ہوا؟ نعم رضیہ. نعم رضیہ. حل رضو کیا وہ سب راضی ہوئے؟ نعم رضو. رضو وہ سب راضی ہوئے. حل رضیتا کیا آپ نعم رضیتو. نام رضیتو. حل رضیتم کیا آپ سب راضی ہوئے؟ نعم رضینا. رضینا ہم سب راضی ہوئے. الحمدللہ ماضی کو ہم نے سیکھا اس طرح سے. دیکھتے ہیں اس کا جو مضارع ہے وہ کس سٹائل پر آئے گا. رضیہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے نا اس کا ماضی کے اندر اس پہ سیکنڈ جو ورڈ ہے اس کے اوپر زبر ہے, تو اس طرح نہیں آ سکتا. ناصرہ سے بھی نہیں آ سکتا, ضربہ سے بھی نہیں آ سکتا, تو تیسرا سامیہ سے اس کا آئے گا مضارع بھی. ٹھیک ہے, تو سامیہ سے جب اس کا ہم مضارع بنائیں گے تو سامیہ یسمع ہے تو راضیہ یرضا, یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر آنا ہے. تو زبر آئے گا سیکنڈ لاسٹ کے اوپر, تو یہ یا ہے اس کو الف سے چینج کر دیا گیا ہوا ہے. یہ راضیہ یرضا. راضیہ اصل میں یہ بننا تھا یسمعو کی, اگر ساؤنڈ پر آپ اس کو لیتے ہیں یہ بننا تھا یرضایو. یرضایو یسمعو. تو یہ پڑھنے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا, تو اس لیے عربوں نے اس کو ایسے بنا دیا یرضا, یعنی کہ یا کو الف سے چینج کر دیا. یعنی کہ ایک الف جو ہے سمجھے کہ ایک زبر ضاد کے اوپر تھا اور ایک آگے یا تھا, تو الف سے جب چینج کیا تو یہ یرضا, یعنی ایک لمبا الف بن جاتا ہے. دو الف کے برابر اس کو کہتے ہیں, دو زبر کے برابر. ٹھیک ہے, یرضا. تو لکھنے میں اس کا سٹائل یہی ہوگا, لیکن پڑھنے میں یرضا اس کو پڑھیں گے. رضیہ یرضا. اب اس کے فعل مضارع کو ہم کرتے ہیں یرضا. راضیہ یہاں پہ تھا تو یرضا یہاں پر آ جائے گا. یرضا وہ راضی ہوتا ہے. یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں. ترضا آپ راضی ہوتے ہیں. ارضا میں راضی ہوتا ہوں. ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں. نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں. اب ایک چیز یہاں پر بڑی سمجھنے کی ہے, شاید ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کسی اور ٹیبل میں, کہ رضیہ جب فعل ماضی ہے تو اس کا جمع بنا تھا رضو, یعنی کہ سیکنڈ کے اوپر پیش آ گیا تھا جمع بناتے ہوئے, رضیہ رضو بنا تھا. اور یہاں پر مضارع میں یرضا سے یرضونا, یعنی کہ سیکنڈ پر کیا آ رہا ہے؟
زبر آ رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ماضی میں جب واحد ہوتا ہے، واحد کے جو ساؤنڈ ہے اس کے آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو تو وہ سیکنڈ پر زبر آئے گا. جیسے کہ یرضا آ کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا، تو اس کی جب جمع بنائیں گے تو وہ زبر سے بنے گی. یرضونا ہوگا، یرضونا نہیں ہوگا، یعنی ضاد کے اوپر پیش نہیں آ سکتا، ضاد کے اوپر زبر آئے گا، یرضونا. اور اس طرح سے ماضی میں دیکھ لیں تو وہاں پہ کیا ہے، راضیہ ہے، یعنی لاسٹ میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ الف کا ساؤنڈ نہیں ہے، آ وغیرہ کا ساؤنڈ نہیں آ رہا، تو اس لیے اس کے جب جمع بنایا تو وہ پیش سے بنا رضو، وہاں پر ضاد کے اوپر زبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ٹپ ہے یاد رکھنے کے لیے. واحد سے جب ہم جمع بناتے ہیں ورب میں، جب واحد سے جمع بناتے ہیں تو اس کی ایک ٹپ ہے کہ اس کو جمع کے اندر زبر لگانا ہے یا پیش لگانا ہے. اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو پھر پڑھتے ہیں یرضا، یرضونا، ترضا، ارضا، ترضونا، نرضا. یہ فعل مضارع ہے. پھر مضارع کو عربی بول چال میں مزید پکا کرتے ہیں. حل یرضا، سمپل اس کے آنسر ہیں، کیا وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا؟ نام. نعم يرضى. یرضا، نعم يرضى. صرف ہم نے اس میں ان کے اندر صرف ہم نے جو اس طرف پر ہوتے ہیں ورب، اس کے ہم نے صرف نام لگانا ہے. مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے اپنے پاس خود صحیح پڑھتے رہیں. حل یرضونا، کیا وہ سب راضی ہوتے ہیں؟ نام یرضونا، وہ سب راضی ہوتے ہیں. حل ترضا، کیا آپ راضی ہوتے ہو؟ تو ترضا کا آنسر آئے گا ارضا سے. نام ارضا، میں راضی ہوتا ہوں. حل ترضونا، کیا آپ سب راضی ہوتے ہیں؟ نام نرضا، ہم سب راضی ہوتے ہیں. الحمدللہ ماضی اور مضارع سب کو کلیئر ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا امر کیسے بنانا ہے. امر ہمیشہ بنتا ہے مضارع سے. راضی یا یرضا مضارع ہے تو امر بنتا ہے ترضا سے. ٹھیک ہے، یہ والا جو ہوتا ہے نا مضارع میں، ایسے راضی یرضا ترضا، یہ والا جو سامنے والا ہوتا ہے مخاطب کا، اس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بنتا ہے امر. کیسے بنے گا؟ امر کے لیے کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے والا جو فعل مضارع کی جو نشانی ہے، جیسے یا ہے، تا وغیرہ، اس کو ہم گرا دیں گے، تا کو ہٹا دیا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہ جاتا ہے یہ. اب را ہے، ساکن ہے، اس کے جو ہم شروع نہیں کر پا رہے، اور جب ہم نے یا کو اینڈ سے گرایا تھا تو ظاہری بات ہے وہ جو مضارع میں الف سے چینج کیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو صرف ضاد کے اوپر زبر آ جائے گا، جیسا کہ مضارع میں تھا. کیسا مضارع کیا تھا؟ یرضایو، یہی تھا نا مضارع. تو جب یا ختم ہو گیا تو اس لیے آخر سے یہ ضاد کے اوپر زبر رہ جاتا ہے. اب یہ پڑھنا مشکل ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ کیا لگائیں گے اس کے اوپر؟ اس کے شروع میں ہمیں کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا. تو لگائیں گے شروع میں حمزہ لگا دیں گے زیر کے ساتھ. شروع میں حمزہ لگائیں گے زیر کے ساتھ. اب ایک بات یہاں پہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ یہ حمزہ کو زیر کے ساتھ ہی ہم نے کیوں لگا دیا؟ حمزہ پہ زبر آ جاتا جیسے اردا ہو جاتا، یا پیش آ جاتا جیسے اردا ہو جاتا، تو ایسا نہیں، بلکہ اردا پڑھ رہے ہیں، امر بنا رہے ہیں اردا. یہ اس لیے حمزہ زیر والا حمزہ لگایا ہے کیونکہ یہ سامعہ پیٹرن پر ہے، اور سامعہ کا جو آتا ہے فعل امر اسمع، کیا آتا ہے؟ سامعہ سے امر کیا آتا ہے؟ سمع یسمع اسمع، یعنی کہ حمزہ کے زیر کے ساتھ آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر حمزہ میں زیر لگانا ہوگا. تو اس کا امر کیا بنے گا؟ راضیہ کا ارضا. ارضا. ٹھیک ہے جی، ارضا اسمع کے ساؤنڈ پر آتا ہے. تو ہم اس کا آپ پڑھتے ہیں فعل امر کو ریوائز کیجیے گا. ارضا، راضی ہو جا. ارضاؤ، تم سب راضی ہو جاؤ. لا ترضا، لا ترضاؤ، مت راضی ہو جاؤ. الحمدللہ. آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول وغیرہ. رادن، راضی ہونے والا. مرضی، جس سے راضی ہوا جائے.
اور رضاء اس کا مصدر ہے رضاء راضی ہونا، راضٍ مرضی رضاء۔ الحمدللہ ہم نے پورا ٹیبل سیکھ لیا۔ اب اس کے ہم مونس کے جو وزن وہ کم کر لیتے ہیں۔ مونس میں پڑھا تھا راضیہ، راضیہ تو آخر میں ہم نے تا لگانی ہے، راضیت صرف تا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے اس کو پڑھیں گے مونس راضیت، راضیہ راضیت۔ اور ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، اور ہیا ترضا وہ عورت راضی ہوتی ہے، یہ دونوں سیم ہوتے ہیں لکھنے میں۔ تو آئیے اب اس ٹیبل کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ والی چیز دیکھ لی ہے جو مونس کی، اب ہم اس کے ٹیبل کو مکمل کرتے ہیں۔ جی مکمل ٹیبل دیکھیے، راضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، رضیت، یرضا، یرضون، ترضا، ارضا، ترضون، نرضا، ہی ترضا۔ یہ مونس کے لیے ہوگا لیفٹ ہینڈ سے۔ فعل امر ہے ارضا، ارضاؤ، لا ترضا، لا ترضوا، راضٍ مرضی رضاء۔ یہ ٹیبل ہے، بہت ہی آسان ٹیبل ہے، اس کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے راضیہ کا ٹیبل دیکھ لیا ہے، اب اس کو مکمل ٹیبل بھی ہم نے ریپیٹ کر لیا۔ اب اس کی 6 چابیاں دیکھتے ہیں۔ راضیہ وہ راضی ہوا، یرضا ارضا، راضٍ مرضی رضاء، راضی ہونا۔ تو یہ اس کی 6 چابیاں ہیں، اس کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ اور یہ رضو یا رضونا، یہ جو پیش جمع میں جب پیش آتی ہے یہ زبر آتی ہے، اس کا کنسپٹ ابھی ہم کلیئر کر چکے ہیں الحمدللہ۔ راضیہ کے اسٹائل پر آنے والے کچھ اور افعال ہیں، ان کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ راضیہ کے اسٹائل پر اور کون کون سے افعال آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، راضیہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال، نسیہ، نسیہ کا مطلب وہ بھول گیا، کہتے ہیں نسیان کی بیماری ہے اس کو، نسیان میں نے بھولنا۔ نسیہ وہ بھولا، ینسا وہ بھول جاتا ہے، انسا تو بھول جا، ناسن بھولنے والا، منسیون وہ جس کو بھلا دیا جائے، نسیان بھولنا۔ ٹھیک ہے جی، تو نسیہ جو ہے یہ راضیہ کے ہی سٹائل پر آتا ہے، اسی کے پیٹرن پر آتا ہے، کیونکہ جیسے راضیہ سامعہ کے پیٹرن پر آیا تو یہ بھی سامعہ سے ہے، تو مین باب ان کا سامعہ ہی ہے، لیکن جو کوڈ ہے نسیہ کا وہ راضیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، راضیہ۔ اس طرح سے ایک اور ورب آتا ہے راضیہ کے سٹائل پر آتا ہے، اسی کے ہی ساؤنڈ پر آتا ہے، خشیہ وہ ڈرا، خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے، اخشا تو ڈر، خاشن ڈرنے والا، مخشیجن وہ جس سے ڈرا جائے، خشیتن ڈرنا۔ تو یہ خشیہ جو ہے یہ بھی راضیہ کے ہی ساؤنڈ پر آتا ہے، تو اس کے لیے جو کوڈ ہوگا وہ راضیہ ہوگا۔ بیسک باب اس کا بھی سامعہ ہے۔ ایک اور ورب ہے لاقیہ، تو لاقیہ وہ ملا، ملاقات کی اس نے، وہ ملا، لاقیہ، یلقا وہ ملتا ہے، القا، القا تو مل، اور اس کا اسم فاعل ہے لاقن ملنے والا، ملقیون وہ جس سے ملا جائے، لقاء مصدر ہوگا اس کا ملنا۔
लिक़ाउन मिलना। तो ये जो नसिया, खशिया और लाकिया हमने पढ़े हैं, ये तीन जो वर्ड हैं ये राजिया के साउंड पर आते हैं। ये राजिया की तरह इसका भी मेन जो बाब है वो समिया ही है, लेकिन इन सब के लिए जो कोड है वो क्या है, राजिया। तो इसलिए इन तीनों को राजिया के साथ लिखा गया है ताकि पहचान हो सके कि राजिया के साउंड पर ये अफ़ाल भी आते हैं। तो आज हमने राजिया के साथ नसिया, खशिया और लाकिया भी हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा टेबल आज का जो है मुकम्मल हुआ। आज हम सीखते हैं जो वर्ब के अंदर क्या कुछ है। राजिया और नसिया के जो फेल हमने पढ़े हैं, इसी के मुताल्लिक़ कुछ क्वेश्चंस हैं। हम सब राजी हुए, हम सब राजी हुए। अब पहले ही तो ये बताएं कि ये फेल माजी का तर्जुमा है या फेल मुजारे का तर्जुमा है? माजी फेल माजी। हम सब राजी हुए, तो राजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजीना नसू आप राजी हुए, रजी तू मैं राजी हुआ, रजी तुम आप सब राजी हुए, रजीना हम सब राजी हुए, रजीना हम सब राजी हुए। इसके साथ स्लैश में एक और पे लिखा हुआ है वो सब भूल गए। तो भूलने के लिए नसिया है, तो नसिया वो भूला, नसू क्या तर्जुमा नसू का? वो सब भूल गए। वो सब भूल गए, माशाल्लाह। तो राजी हम सब राजी हुए, रजीना, और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो सब भूल गए, नसू, रजीना नसू वो सब भूल गए। तो दोनों माजी में ही आ रहे हैं, ठीक है, एक रजिया से है और एक नसिया से है। अच्छा, दूसरा जो है उर्दू में तर्जुमा करना है हमने, ये भी दो फ्रेज हैं, यनसौना अनफुसहुम। यनसौना पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आता है। यनसौना मुजारे है, नसिया यनसा, यनसा ठीक है ना, राजिया यारदा, नसिया यनसा, यनसा यनसौना, हाँ, यरदा यरदौना, यनसा यनसौना। यनसौना का क्या मतलब होगा? अच्छा, नसिया वो भूला, ये भूलेंगे, यनसा वो भूलता है, या यनसौना वो सब भूलते हैं, वो सब भूल जाते हैं। अनफुसा हम अपने आप को, अनफुसा हम अपने आप को। देखिए यनसौना भी जो फेल मुजारे है वो भी जमा के लिए है और वो गायब के लिए है ना, ये वाला जो इशारा होता है। और होम जो है ये भी इसी तरफ इशारा होता है, हुआ होम हमने यही पढ़ा था, ये इशारा पढ़ा था। वो सब भूल जाते हैं, अनफुसम अपने आप को। लफ्जी तर्जुमा यह वो सब भूल जाते हैं अपने नफ्सों को। तो बामुहावरा तर्जुमा कैसे करेंगे? वो सब भूल जाते हैं अपने आप को। ये क्लियर है जी सबको? यस सर। इसके बाद दूसरा जो फ्रेज है इरदा, इरदा अनिब्निका। इरदा राजिया से ना, राजिया वो राजी हुआ, यरदा, इरदा तू राजी हो जा, राजी हो, अन का मन है से, इब्निका अपने बेटे से। इरदा तो राजी हो जा, अन इब्निका अपने बेटे से, ठीक है जी। इसके बाद जो आखिरी है सेकंड लास्ट में, अरबी में हाँ में जवाब देना, हल रजी तुम, रजिया, रजू, रजीता, रजीतु, रजीतुम, हल रजी तुम, क्या तुम सब राजी हुए? यहाँ पर हमने जवाब देना है नाम के साथ, नाम रजीना। तो आखिरी है अरबी में नफी में जवाब दें, यानी कि नेगेटिव में आंसर देना है। हल हल तनसा, ये है नसिया, यनसा ये तनसा, हल तनसा क्या तू भूल जाता है, अल्लाह अल्लाह को, या तो अल्लाह को भूल जाता है, इसका आंसर देंगे ला अनसा, ला
لا انسا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے رازیہ ناسیہ کی طرح خاشیہ کا ٹیبل ہے وہ آپ نے ورک بک میں لکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گا ورک بک کے اندر کوئی ٹیبل جیسے رازیہ کا آپ نے بک میں پڑھ لیا ہے، ناسیہ کا ان کی 6 چابیاں بھی مل گئی آپ کو، اسی کے ساؤنڈ پر رازیہ کے ساؤنڈ پر آپ نے ناسیہ خاشیہ لاقیہ کا ٹیبل آپ نے بنانے ہیں ورک بک میں اسی طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن اس کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ 7 ہوم ورک یاد رکھنے ہیں، اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ 10 منٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے مصحف سے، اور 10 منٹ حافظ سے تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پلانے اور یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور آخر میں یہ دعا ہم لازمی پڑھا کریں ہر مجلس کے آخر میں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔